महद सबक नंबर 21 इत्तिफाक व इत्तिहाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा कैसी हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, आपकी हिफाजत फरमाए। बेटा हम पढ़ रहे थे इत्तिफाक, हकूक़ की अदायगी और हकूक़ के हसूल की बुनियाद। यानी इत्तिफाक वो ज़रिया है जिसके ज़रिए हकूक़ की अदायगी आसान और हकूक़ के हसूल, हकूक़ हासिल करने की क्या है, ये बुनियाद है। अगर हम इत्तिफाक से काम लें तो हमारे जो काम हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे और उनमें बरकत भी होगी और हर कोई ज़िम्मेदारी से वो काम कर भी लेगा अगर हम मिलकर करें। तो कल वाले सबक में हमने इत्तिफाक व इत्तिहाद के मुतालिक आयात पढ़ी थी, अहादीस पढ़ी थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह एक दीवार दूसरी दीवार को यानी इमारत को मजबूत करती है, इसी तरह मोमिन एक मोमिन दूसरे मोमिन को मजबूत करता है, ताकत देता है। इसी तरह तमाम मोमिन जिस्म वाहिद की तरह हैं। अगर एक में तकलीफ़ होगी तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है। तो सच है कि इत्तिफाक में बड़ी क़ुव्वत है। जब आपस में इत्तिफाक करके कोई काम किया जाता है तो वो काम कैसे ही मुश्किल क्यों ना हो, आसान हो जाता है। देखिए, एक कच्चे धागे को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, मगर जब बहुत से धागों को मिलाकर बट दिया जाए तो आप क्या बड़े से बड़ा पहलवान भी इसको नहीं तोड़ सकता। जो लोग मुत्तफिक होकर काम करते हैं वो बटे हुए धागों की तरह हैं। दुश्मन इन पर गालिब नहीं आ सकता। अगर वो जुदा जुदा हो जाएं तो इनकी हालत कच्चे धागों जैसी है, इन पर दुश्मन आसानी से गलबा पा सकता है। यानी जैसे कोई एक नलकी ले लें, उसका धागा ले लें, वो एक सिंगल धागा है, वो आसानी से तोड़ लेंगी। लेकिन अगर बहुत सारे धागे मिलकर एक मोटी रस्सी की शक्ल में आ जाएं या किसी और शक्ल में धागों को ले आएं तो वो तोड़ना, वो काटना आसान नहीं है। इसी तरह जब आप कोई भी काम मुत्तफिक होकर एक होकर करते हैं तो वो काम जल्दी भी हो जाता है और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। आप अक्सर अपनी क्लास में भी देखते होंगे कि जो काम आप इकट्ठे मिलकर एक साथ होकर कर लेते हैं वो काम भी जल्दी हो जाता है, उसमें बरकत भी होती है और शाबाश भी मिलती है। लेकिन जो काम हर कोई अपनी अलग अलग राय दे या अलग अलग करना चाहे वो काम देर से भी होता है, मुश्किल भी होता है और उसमें वक़्त भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए जो लोग मुत्तफिक इकट्ठे होकर कोई काम करते हैं तो उन पर जो दूसरी कौमें हैं, दूसरे लोग हैं, वो गालिब नहीं आ सकते। आपने देखा होगा, हिस्ट्री भी आप पढ़ते हैं और भी बहुत से वाक़यात आपने पढ़े सुने हैं कि जब भी मुसलमान मगलूब हुए हैं तो उसकी वजह क्या थी? आपस में ना इत्तिफाकी थी। ना इत्तिफाकी की वजह से हमेशा दुश्मन क्या आया है, हम पर गालिब आ गया। तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं, मगलूब हो जाते। जब हम इत्तिफाक और मुत्तहिद हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारे सामने नहीं ठहरता। और जब हम आपस में अंदर से ही एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं होते तो दुश्मन भी हम पर आसानी से गलबा पा लेता है। जिन ख़ानदानों, जिन कौमों और जिन मुल्कों में इत्तिफाक है, इनकी दुनिया में बहुत इज़्ज़त है, वो आज़ाद और आबाद हैं। और जिनमें इत्तिफाक नहीं है उनको बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। वो कहते हैं कि जब इनका आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद नहीं तो ये दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो उनको दुनिया वाले भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। जिनका आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद होता है उनके लिए आसानियाँ होती हैं, तरक्की होती है, उनके काम आसान हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद, जो भी कोई काम है आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद मशवरा करके, आपस में सलाह करके फिर कोई काम किया जाए। इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि इत्तिफाक से रहें। जैसे हमें हमारी 5 वक़्त की नमाज इत्तिफाक का सबक देती है,
جمعہ ہمیں متفق ہونے کا سبق دیتا ہے، حج ہمیں متفق ہونے کا سبق دیتا ہے، ہماری عبادات میں اتفاق کا واضح سبق ملتا ہے۔ تو اس لیے اتفاق سے رہیں، وہ کام کریں جن سے اتفاق میں ترقی ہوتی ہے، یعنی ایسے کام کریں جس میں آپ آپس میں اور زیادہ متفق ہوں۔ وہ کام نہ کریں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، پھوٹ سے بچیں، ایسے کام نہ کریں جن سے اختلاف پیدا ہو اور لڑائی جھگڑے بڑھیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جن خاندان میں مختلف رائے ہوتی ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں متفق نہیں ہوتے، تو وہ ان میں اکثر ہر کام میں پھوٹ رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، وہ کسی بھی کام پر متفق نہیں ہوتے اور نتیجہ اینڈ پر لڑائی اور بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچیں جہاں اگر آپ کو قربانی دینی پڑ رہی ہے تو آپ قربانی دے دیں، آپ کی وجہ سے سب متفق ہو جائیں گے آپ کی قربانی کی وجہ سے، تو آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر ملے گا۔ کبھی کسی جھگڑا نہ کریں، اگر کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو جلد صلح کر لیں اور اپنا دل صاف کر لیں، یعنی ایسا نہیں کہ کسی سے لڑائی کر لی ہے تو وہ لڑائی لمبی دیر لمبے عرصے تک چلتی رہے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر کسی سے اب تو لڑائی کرنی ہی نہیں، جھگڑا کرنا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے جو برا انسان ہے وہ کیا ہے؟ جھگڑالو ہے، جو جھگڑتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر آپ حق پر بھی ہیں تو جھگڑے کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے انعام کی بشارت دی ہے، جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جھگڑے پر ہیں تب بھی اگر آپ حق پر ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو چھوڑ دیں، اور اگر ہو جائے تو جلدی صلح کر لیں اور دل میں بات نہیں رکھنی۔ صلح کے بعد تو بالکل بھی دل میں بات نہیں رکھنی۔ اگر آپ نے صلح بھی کر لی، دل میں بھی بات رکھی کہ اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا، تو پھر آپ کی صلح کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب صلح کر لی، دل صاف کر لیں اور احتیاط کریں، ہر کام صلاح مشورے سے کریں، اور مشورہ کرنا ویسے بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، تاکہ یہ ہم میں عادت ہو کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں تو آپس میں مشورہ کر لیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، کام اچھا مشورہ مل جاتا ہے اور برکت ہو جاتی ہے اور سنت بھی ہماری پوری ہو جائے گی۔ اپنی بات منوانے کے لیے دوسروں کی اچھی رائے سے بھی کبھی اختلاف نہ کریں، یعنی آپ کی رائے کی نسبت دوسرے کی رائے زیادہ اچھی ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری مانی جائے، میں ایسے میں ویسے، تو ایسا بیٹا ہرگز نہ کریں۔ کہیں بھی کسی بھی معاملے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرے کا مشورہ، دوسرے کی بات زیادہ اچھی ہے، تو اپنی بات کو چھوڑ دیں، اپنی رائے کو چھوڑ دیں۔ اس سے کوئی آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یا اس کی بات مان لینے سے آپ کو کوئی حقیر نہیں سمجھے گا۔ اگر اس بات میں فائدہ ہے، وہ بات اچھی ہے، تو اس بات کو لے لیں اور اختلاف نہ کریں۔ جماعتوں کی پابندی کریں، جمعہ کی نماز جامع مسجد میں اور عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں سب کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سب کے ساتھ مل کر پڑھنے سے محبت پیدا ہوگی، سنت ادا ہوگی، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چیزیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا اگر ان کے مطابق کریں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جماعت کی صفیں سیدھی رکھیں، یعنی جب جماعت بنائیں تو جو لائنیں ہوتی ہیں وہ سیدھی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صفوں کے ٹیڑھے ہونے کا اثر دلوں پر پڑتا ہے اور اس سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں جب جماعت ہوتی ہے تو صف کو سیدھا رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے تو ان کی صفوں کو سیدھا کرتے تھے، جب تک صفیں سیدھی نہیں ہو جاتی تھی تب تک نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتی تو آپ اپنے جو گھر میں محرم حضرات ہیں ان کو بتائیں تاکہ وہ ان پر عمل کریں اور ان کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ لوگوں کے اچھے کاموں کی قدر کریں، برائیوں کو چھپائیں۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف کریں، اس کی قدر کریں، اور اگر کوئی برائی اس میں نظر آ رہی ہے، کوئی برا کام کر دیا ہے اس کو چھپائیں۔ یہ نہیں کہ اس کا وویلا کر کے ساری دنیا کو بتائیں کہ اس نے تو یہ برائی کی ہے، اس نے یہ برا کام کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس کی اصلاح ضروری ہے تو آپ اس کو الگ سے اس کی اصلاح کر دیں، اس کو بتائیں، سمجھائیں، لیکن دنیا کو بتانے کی، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی برائی ہے، اس نے ٹھیک کرنی ہے۔ لوگوں کو بتانے سے لوگوں نے اس کی برائی کو ٹھیک نہیں کرنا، اس نے خود
خود ٹھیک کرنا ہے، تو اس لیے آپ اس کو بتائیں، اور اس کی جو کوئی عیب ہوگا، کوئی برائی ہوگی، کوئی بھی ایسی بات جو نا پسندیدہ، آپ اس کو چھپائیں۔ اگر آپ دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائیں گی، ان کی باتیں اس طرح جو لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، آپ چھپیں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارا بھی کیا کریں گے، پردہ رکھیں گے۔ لیکن اگر معاملہ اس حد تک ہے کہ اس میں اس کی اصلاح ضروری ہے تو آپ اس کو الگ سے اصلاح اس کی کر دیں، یا کسی بڑے کو بتا دیں جو اصلاحاً اس سے بات کر لے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو؟ وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرنا۔ تو دیکھو بیٹا، اس میں ہمیں اس حدیث شریف میں بھی مومن کب ہم ہو سکتے ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ جب ہم محبت کریں گے ہمارے آپس میں اتفاق ہوگا، محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، خیر خواہی کے جذبے پیدا ہوں گے۔ تو وہ جو محبت پیدا ہونی ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے، اس کا ذریعہ کیا بتا دیا؟ سلام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں۔ آپ صرف ان کو سلام کرتے ہیں جن کو آپ جانتی ہیں، جن کو آپ نہیں جانتی آپ ان کو سلام نہیں کرتی۔ اس طرح آپ کرتے ہیں جو اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ ان کو سلام کرتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتی ان کو آپ سلام نہیں کرتی۔ آپ نے ہر ایک سے سلام کرنا ہے، سلام کریں گے محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کی خیر خواہی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ یہ ساری باتیں اچھی طرح یاد کرنی ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے اور ہم ایک پکے سچے مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔